Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th उर्दू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। जमात 12वीं का सवालिया पर्चा है प्रिलिम एग्ज़ाम्स का। चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्सा अव्वल नस्र का होता है, कुल नंबरात 20 है। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, दर्ज झैल तदरीसी इख्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है गैर मुतालिक लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। अब इसमें ज़िंदगी से मुतालिक अल्फाज दिए गए हैं, ज़िंदगी, सियासत, मिल्लत, इंसान। उसके सामने ऑप्शंस है गलबा, एहसास, सियासत। तो आपको उसे सही रफ्त में लिखना है। पहले से इख्तिबास को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद में इसकी सरगर्मियाँ हल करेंगे। हमारे अहद की मुआशरत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे पर सियासत का गलबा है। साइंस, सनत, तिजारत, फ़न, अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब, अखलाक, तालीम, सभी को सियासत ने अपना महकूम बना रखा है। यहाँ तक कि अक्सर अहले फ़न भी सियासी पार्टियों के मसलक और तरीक़ेकार को अपना कर अपने जहन व एहसास का इजहार करने के बजाय अरबाब बस्त व कशाद की खुशनुदी, एज़ाज़ व इनाम, समाजी एहतराम और इज़्ज़त हासिल करने के लिए अपने फ़न को आलाकार बनाए हुए हैं। गैर मशरूत जहन से रोनमा होने वाले तख्लीक़ात को दबाकर नखालो, शोबदाबाजों, बाजीगरों और अय्यारों की जालसाजियों ने शोर मचा रखा है। कहीं सियासत में अदब की और कहीं अदब में सियासत की बैसाखियाँ लगाए हुए नाअहल नौरतन बने फिर रहे हैं। सियासत को मैं न हक़ीर समझता हूँ न हराम, लेकिन माशरे में उसे शरीक गालिब का दर्जा देना मुझे गवारा नहीं। सियासत समाज की मुंतज़िम है, जान, माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत और इज्तिमाई फलाह व बहबूद के मंसूबों तक इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। रब्ते मिल्लत के लिए फ़र्द का फ़ना होना नागुज़ीर नहीं है। समाज इसलिए नहीं है कि अफराद को निगलने वाला वहशी दरिंदा बन जाए, इनके चश्मो गोश्त, दिल व दिमाग, ज़बान व दहन को अपना ग़ुलाम बनाए और इन्हें कठपुतलियों की तरह नचाए। मैं सोचता हूँ कि महज अदीब व शायर और दीगर फ़नून लतीफ़ा के खल्लाक़ ही आज इंसान के नेहा खाना ज़ात में उठने वाले तूफ़ानों और हंगामों को अपने फ़न के आईने में दिखा सकते हैं। एक गैर मशरूत और आज़ाद शऊर एहसास की रोशनी बाहर और अंदर के मनाजिर पर डाल सकते हैं। तारीख़ व जोग्राफिया, मज़हब व सियासत, रंग व नस्ल में बटी हुई दुनिया को फिर से इकाई बना सकते हैं। बेशक समाज और इसकी मलका सियासत ने मेरे शऊर की परवरिश और तालीम व तरबियत और मेरी शख्सियत व किरदार की नशोनुमा में बहुत अहम हिस्सा लिया है। समाज से मेरे जिस्म और मेरे जहन को ग़िज़ा मिली है, फिर भी मेरा जहन और मेरा ज़ात गैर मशरूत है। मैं समाज का दुश्मन हूँ न हरीफ। मैं एक फ़र्द हूँ और फ़र्द समाज की बुनियादी और मरकज़ी इकाई होता है। मैं नाराज का आरज़ूमंद नहीं और न तखरीब और बगावत बराए बगावत का ख़ायल, लेकिन यह ज़रूर चाहता हूँ कि समाज मेरे आंगन में ऊधम न मचाए, मेरे मुताले के कमरे में अपने पहरेदार न बिठाए, मेरी ऐनक का इंतखाब मेरे डॉक्टर पर छोड़ दे, मेरे लिए ख़यालात व अल्फाज का इंतखाब न करे, मेरे लिए सैरगाहों का तयन न करे और मेरी शायरी को अपने इस्तेमाल की शय और अपना आला कार न समझे। दूसरी सरगर्मी है शब की खाका मुकम्मल कीजिए, समाज के नहीं कानने वाले काम। तीसरी सरगर्मी है हम मानी अल्फाज लिखिए, आँख, कान। चौथी सरगर्मी है फ़र्द समाज की बुनियाद और मरकज़ी इकाई होता है, इस बारे में इजहार ख्याल कीजिए। इन सरगर्मियों को यानी सवाल नंबर 1 की अलिफ
والی سرگرمی کو کل 8 نمبرات دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے زندگی، احساس، سیاست، حریف، منت، تعلیم، انسان، غیر مشروط۔ دوسری سرگرمی ہے سماج کے نہیں کرنے والے کام، آنگن میں دھوم مچانا، مطالعے کے کمرے میں پہرے دار بٹھانا، خیالات و الفاظ کا انتخاب کرنا، سیر گاہوں کا تعین کرنا۔ تیسری سرگرمی ہے، پہلا ہے آنکھ یعنی چشم، دوسرا ہے کان یعنی گوش۔ چوتھی سرگرمی کا جواب ہے، فرد 2 حیثیتوں سے جانا جاتا ہے، ایک انفرادی طور پر اور دوسرے سماجی طور پر۔ ان دونوں حیثیتوں کے لیے اس کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ کسی ایک ہی حیثیت اور پہلو کو اہمیت دینا چاہے تو کسی بھی زاویے سے بات نہیں بنے گی۔ اصول ہے کہ فرد سماج سے ہے اور سماج فرد سے ہے۔ فرد سماج کی بنیادی و مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ اس کے انفرادی اوصاف و کردار کی بدولت ہی کسی سماج کی خوبیوں کو گنوایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ جب تک ایک فرد کا تعلق سماج سے نہیں ہوگا، اس کا انفرادی کردار بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ فرد اور سماج لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کو بھی درکنار کرنے سے دوسرا از خود منفی طور پر متاثر ہوگا۔ سماج کو وسیع تناظر میں ملت کہا جاتا ہے، جو فرد کی مذہبی شناخت کی روشنی میں گروہی شکل کا نتیجہ ہے۔ سماج و معاشرتی زندگی میں مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے دانشور فرد کی قوم و ملت سے فکری وابستگی کو نہایت ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کے بغیر اس کی حیثیت سے بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ پیپلز اسکوائر، شہر، گنجائش، مغرب کی جانب واقع مقام، جنوبی سرے پر واقع عمارت۔ اب اس اقتباس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیو جے مسجد پہنچے، جو بیجنگ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور از سر نو تعمیر ہوئی۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کا اندرونی ہال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ لکڑی پر نہایت شاندار اور دیر پار روغن ہے۔ اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئی، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن 1979 میں اس کی مرمت کی گئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اگلی صبح ہم پہلے بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے، جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بیجنگ کی مرکزی سڑک پر واقع ہے۔ بذات خود نہایت وسیع سڑک ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زائد پکا میدان ہے، جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤ زے تونگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ شمالی جانب گریٹ ہال ہے اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے، اس میں 3 مصروف سڑکیں بھی ہیں۔ پیپلز اسکوائر میں بیک وقت 10 لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے، چنانچہ اہم قومی اجتماعات اسی چوک میں ہوتے ہیں۔ یہاں ہر وقت سینکڑوں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔
لیکن بد نظمی پیدا نہیں ہوتی۔ اس چوک کو پیدل عبور کرنے کے لیے تو بڑا وقت درکار ہے۔ ہم نے اسے کار ہی سے عبور کیا اور اس کے جنوبی سرے پر باؤز تنگ کی عمارت کے قریب اترے۔ یہاں اندر جانے والوں کی ایک طویل قطار حد نظر تک بل کھاتی نظر آئی۔ ہم عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے ایک حال میں ماؤ زے تنگ کی لاش کو مسالوں کے ذریعے محفوظ کر کے ایک شفاف شوکیس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے جسم کا بیشتر حصہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے، البتہ سینہ، گلا اور چہرہ کھلا ہے اور شوکیس سے صاف نظر آتا ہے۔ لوگ اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں کہ ایک شخص کی لاش 1976 سے اب تک ممی کی شکل میں صحیح سالم نظر آتی ہے۔ یہ ہے بھی ایک عجوبہ، لیکن اس عجوبے کے لیے لاکھوں روپے کی رقم خرچ کرنے والوں کو یہ کون بتائے کہ ماؤ زے تنگ اس گوشت و پوست کا نام نہیں تھا، بلکہ جس شخص کا نام ماؤ زے تنگ تھا، قیمتی مسالے اس کے گوشت پوست کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی روح کی حفاظت کے لیے آج تک کوئی سائنس ایسا مسالہ دریافت نہیں کر سکی جس کے پرواز کرنے کے بعد چلتا پھرتا انسان بے جان پتھر بن کر رہ جاتا ہے۔ دوسری سرگرمی ہے جوڑیاں لگائیے۔ الف، مسجد کی تعمیر، مسجد کی توسیع، مسجد کا بند کیا جانا، مسجد کا کھولا جانا۔ تیسری سرگرمی ہے واحد جمع لکھیے۔ پہلا ہے روح کی جمع، دوسرا ہے اجتماعات کا واحد۔ چوتھا سوال ہے ماؤ زے تنگ کی لاش کو محفوظ کیے جانے کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ سوال نمبر 1 کے بی کے جوابات ہے۔ پہلا ہے پیپلز اسکوائر، شہر بیجنگ، گنجائش 10 لاکھ افراد، مغرب کی جانب واقع مقام پکا میدان، جنوبی سرے پر واقع عمارت ماؤ زے تنگ کی ممی والی عمارت۔ دوسری سرگرمی ہے، پہلا ہے مسجد کی تعمیر 1000 سال قبل، دوسرا ہے مسجد کی توسیع عہد خاندان منگ، تیسرا ہے مسجد کا بند کیا جانا بعد ثقافتی انقلاب، چوتھا ہے مسجد کا کھولا جانا 1979۔ تیسرا ہے واحد جمع، روح، ارواح، اجتماع، اجتماعات۔ چوتھی سرگرمی کا جواب ہے انسان اس دنیا میں ایک معینہ و محدود زندگی کے ساتھ آتا ہے اور موت واقع ہونے پر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت برپا ہونے سے پہلے وہ کسی بھی صورت میں اس سرزمین پر دوبارہ حاضر ہونے والا نہیں ہے۔ ہر زندہ انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی کے مطابق بعد از مرگ مستقبل کے فیصلے کرنے چاہیے۔ یادگار کے طور پر لاشوں کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنا یعنی ممی بنانا اور اس مقبروں وغیرہ کی تعمیر پر بے تحاشا سرمایہ اور صلاحیت صرف کرنا وغیرہ خوش فہمیوں پر مبنی بدعقیدے ہیں۔ ان کا کوئی حاصل یا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کردار کے لحاظ سے انسان کا یاد کیا جانا ضروری ہوتا ہے تو یہ کام بغیر کسی یادگار اور نشانی کے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بیشتر مشاہدے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ضمن میں میری رائے یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی ہی میں ایسے مثبت اور تعمیری کام کرنے چاہیے جو اسے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے امداد پہنچائے۔ رہ گئی بات دنیا میں یادگار ہو جانے کی تو اس کے لیے نیک اعمال کافی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہوں میں سرخرو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل غیر تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے واقعات کی ترتیب کے مطابق ذیل کے جملوں کو صحیح ترتیب میں لگائیے۔ پہلا ہے جھونپڑیوں سے باہر نکلے آسماں دیکھا، دوسرا پاس کے شکستہ جھونپڑے میں جا کے بیل کھولے، تیسرا ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے، چوتھا غریب محنت پسند لوگ تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اس کا اقتباس ہے، پہلا ہے گاؤں کے رہنے والے جفاکش صبح سے پہلے ہی نیند کا مزہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں نسیم کے خوشگوار اور نازک جھونکے آتے ہیں اور بڑے ادب سے انہیں جگاتے ہیں۔ غریب محنت پسند لوگ تازہ اٹھ بیٹھتے ہیں، وقت کی کیفیتوں کو نہایت غور سے
اور بڑے لطف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جھوپڑیوں سے باہر نکلے، آسمان کو دیکھا جس میں تارے جھلملا رہے ہیں، کچھ نمودار ہونے والے درختوں کو دیکھا جن پر چڑیا چہچہا رہی تھی۔ یہ سما اپنی خوبیاں دکھا کر انہیں بے خود کرنے کو تھا کہ انہوں نے اپنے دن کے کام کو یاد کیا، آگے بڑھے اور رات کی دبی ہوئی آگ پر گری ہوئی پتیاں جمع کر کے آگ جلائی، تاپ تاپ کے افسردہ ہاتھ پیروں کو گرمایا۔ اس کے بعد پاس کے شکستہ جھوپڑے میں جا کے بیل کھولے، اور عین اس وقت جب کہ آفتاب کی کھڑی کھڑی کرنیں مشرقی کنارے آسمان سے اوپر کو چڑھتی نظر آتی تھی، یہ لوگ لمبے لمبے ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے، جو خدا کے پاس سے دنیا والوں کی روزی لیے آئے ہیں۔ کسی قدر شگفتہ اور بشاش نظر آتے ہیں۔ ان جفاکشوں نے اس وسیع میدان کو نہایت شوق سے دیکھا، جو اس وقت تو صرف ان کی نظر ہی کو خوش کرتا ہے، مگر اصل میں قدرت کے ہدیے اور نیچر کے تحفے ہر جاندار کو اس کی فیاضیوں سے ملتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، شہر کے لوگوں کے قدرتی مناظر اور خوشگوار موسم سے محروم ہونے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ سوال نمبر 1 کی جیم سرگرمی کے پہلی سرگرمی کا جواب ہے۔ پہلا نکتہ ہے، غریب محنت پسند لوگ تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا، جھوپڑیوں سے باہر نکلے، آسمان کو دیکھا۔ تیسرا، پاس کے شکستہ جھونپڑے میں جا کے بیل کھولے۔ چوتھا، ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، گاؤں دیہات کے رہنے والے رات میں جلد سو جاتے ہیں اور صبح سویرے جب کہ اندھیرا باقی رہتا ہے، آسمان پر تارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، نسیم کے خوشگوار اور نازک جھونکے آتے ہیں، نیند سے بیدار ہو کر تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں، اور وہ ان قدرتی مناظر سے خوب سرشار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہری زندگی ان نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہوتی ہے۔ یہاں کب رات ہوتی ہے اور کب صبح پتہ ہی نہیں چلتا۔ سواریوں و مشینوں کی آوازیں اور جدید ترین بجلی کے خمخموں کی روشنی نے رات اور دن کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ ہر طرح کی آلودگی نے موسم کی خوشگواری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پرندے شہروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور انسان شہروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ حصہ دوم، نظم اور غزل، کل نمبرات 16۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلی سرگرمی ہے، متعلقہ بیانات سے خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ دوسرا، نفرت کا جہنم، سرد ہوا اور تیسرا، راہ میں کانٹے بچھانے والے۔ چوتھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو۔ اب اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد سمجھیں گے اور سرگرمیاں حل کریں گے۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا حسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائے دھول، خیر صفات رسول۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ دوسری سرگرمی ہے، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے جس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے۔ تیسری سرگرمی ہے، تشریح کیجیے۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ پہلی سرگرمی حصہ دوم ہے، نظم اور غزل کا۔ اس کی سوال نمبر 2 کی الف سرگرمی کے جوابات ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب کی عنایت دھول ہوئی، نفرت کا جہنم سرد ہوا اور پیار کے پھول کھلے، راہ میں کانٹے بچھانے والے دعا کے پھول پائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ان کو عرش سے حرف سلام پہنچا۔
دوسری سرگرمی کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو شاعر نے اس بند میں واضح کیا ہے۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے اور بدلے میں دعائیں اور نیک تمنائیں پائیں۔ عہد رسالت کے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ پاک روحیں اپنے دعوت اللہ کے مقصد سے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ شاعر نے طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و غلام زید بن حارثہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اوباش اور موالی نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائے۔ ان بدبختوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ جسم اطہر اتنا لہو لہان ہوا کہ جوتے میں خون بھر گیا۔ زخم کی تکلیف اور کمزوری کی بنا پر غش کھا کر گرنے کی نوبت آ گئی اور آخر میں ایک یہودی کے باغ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ راحت حاصل کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرارتی لوگوں کے حق میں بددعا کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں کی اور ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ تیسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی تیرا و تاریک، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی۔ صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، لوگ گناہ کے عادی بن چکے تھے، ظلم و جبر اور بدلہ و انتقام کو سماج میں بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے ہمہ وقت آمادگی نظر آتی تھی۔ مختصر یہ کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کے کام کا آغاز کرنا کسی کم صلاحیت اور کم رتبے کے انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہ کام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ممکن ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمانہ جاہلیت کی ساری برائیاں و خرابیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ سماج نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا، نفرت و عداوت سے پاک ہونا شروع ہو گیا اور اس کی جگہ محبت، ہمدردی اور اخوت کے جذبات حاوی ہو گئے، اور یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت ممکن ہو سکا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ردیف و قافیوں سے خاکہ مکمل کیجیے۔ خوشبو کے لیے اپنے ہی لیے، پھول اس کے لیے، زخم اپنے رفو۔ اب یہ غزل پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور پھر سرگرمیاں حل کریں گے۔ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک، دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، پھر آ کے ہوائیں کھول دے گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک، منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک، آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ دوسری سرگرمی ہے، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک سے شاعر کی مراد لکھیے۔ تیسرا تشریح کیجیے، اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ سوال نمبر 2 کے بے کے جوابات ہے۔ پہلا ہے خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، اس مصرع ثانی والے شعر کا مفہوم و مطلب کثیر جہتی ہے، آپ مختلف زاویوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز، نامصاب حالات، عدم مساوات وغیرہ وغیرہ ایسے نکات ابھر کر آ سکتے ہیں
جسے بیان کرنے کو ایک دفتر درکار ہوگا۔ البتہ یہاں پر غزل جس موضوع پر روا دوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسے فراق یار کے تناظر میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ آس و امید کی ہاں نہ کے دوراہے پر کھڑی محبت اب یہ شکایت کرنے پر مجبور ہے کہ وہ فراق یار کے سبب سکون و راحت کو ترس کر رہ گئی ہے، اور یہ کیفیت و حالت کب تک رہے گی اس کی بھی میعاد معین نہیں ہے۔ ایسے میں ایک سے حالات سے طویل عرصے تک نبر آزما ہونا بھی اپنے آپ میں نا امیدی کے نقوش ابھارنا شروع کر دیتا ہے۔ مصرع ثانی کا مطلب بالکل واضح ہے کہ محبوب کے فراق کی طوالت کا کرب شاعرہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، اولا مصرے میں صدائے بازگشت، آواز کا لوٹنا پلٹنا ہے، تو ثانی میں دشت کی خونخوار ہواؤں کا تذکرہ کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہجر کے غم نے اس کو اس قدر تنہا کر دیا ہے کہ اس کے اندرون سے اٹھتے ہوئے آواز اس کو بازگشت کے سامان لگتے ہیں، جس سے وہ بے چین ہو جاتی ہے، اور اس کی پاداش میں وہ جنگل کی ہوا کا روپ دھارن کر لیتی ہے، جو خونخواری کی علامت کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ جنگل کی ہوا کی آواز سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ جنگل میں پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے، گونجتی ہے اور ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کسی پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، یعنی اسے سننے والا کوئی نہیں۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ اس کے دل کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، درج ذیل درسی نظم کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اب دیکھیے اس نظم کو پڑھیں گے، یعنی یہ خطہ ہے، کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے، یہاں پر نظم میں صنف، ردیف، شاعر، قافیہ لکھنا ہے۔ دوسری سرگرمی ہے درجہ بالا نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، اس کی صنف ہے ربائی، اس کا ردیف ہے میں آئے، اس کے شاعر ہے میر انیس، اس کا قافیہ ہے فنا۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے، میر انیس کی اس ربائی کا موضوع و مرکزی خیال دنیا و آخرت کی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ شاعر کے مطابق ہمیں دنیا سے جی زیادہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی و احتساب کے مراحل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عاقبت کی زندگی کی تیاری کریں۔ حصہ سوم اضافی مطالعہ ہے، کل نمبرات 12۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، درج ذیل اقتباس کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، اقتباس کی روشنی میں تعداد لکھیے۔ خاکہ نگار کو لکھے گئے منٹو کے خطوط، منٹو کی بیٹیاں، منٹو کو ملنے والے مکانات کا ذکر، منٹو کا پاگل خانے جانا۔ ایک دن وہ بغیر اطلاع کیے اور ملے پاکستان چلا گیا، مجھے بڑی حد تک محسوس ہوئی۔ پھر جب اس کا خط آیا کہ وہ بہت خوش ہے، بہت عمدہ مکان ملا ہے، کشادار خوبصورت قیمتی سامان سے آراستہ، ہمیں اس نے پھر بلایا تھا، ضدی ختم ہو گئی تھی اور ہم نے آرزو شروع کر دی تھی۔ برے وقت آئے تھے اور چلے گئے تھے، اس کے پھر 2 خط آئے، اس نے بلایا تھا، ایک سنیما الاٹ کرنے کی امید دلائی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کی محبت کا پہلے بھی یقین تھا، مگر اب تو اور بھی مان جانا پڑا۔ میں نے اس کے خط پھاڑ دیے، اس بات سے چڑھ کر کہ وہ میرے اصولوں کی قدر کیوں نہیں کرتا، میں نے اسے جانے سے نہیں روکا، پھر وہ مجھے اپنے راستے پر کیوں گھسیٹ رہا ہے۔ پھر سنا منٹو بہت خوش ہے، مکان چھن گیا، مگر دوسرا مکان بھی اچھا خاصا ہے۔ ایک لڑکی اور پیدا ہوئی اور سال گزرتے گئے، ایک لڑکی اور پیدا ہوئی، منٹو کا ایک خط آیا، کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلوا لو۔ پھر معلوم ہوا کہ منٹو پر مقدمہ چلا اور جیل ہو گئی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے،
किसी ने एहतजाज भी ना किया, बल्कि कुछ ऐसा लोगों का रवैया था कि अच्छा हुआ जेल हो गई, अब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ना कहीं जलसे हुए, ना मीटिंगें हुई और ना रेजोल्यूशन पास हुए। फिर मालूम हुआ कि दिमाग चल निकला और पागल खाने में यार दोस्त पहुंचा आए हैं। मगर एक दिन मंटू का खत आया, बिल्कुल होशो हवास में लिखा था कि अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुखर्जी से कहकर बम्बई बुलवा लो तो बहुत अच्छा हो। इसके बाद अरसे तक कोई खैर खबर नहीं मिली, ना ही मेरे खत का जवाब आया। फिर सुना कि दोबारा पागल खाने चले गए। अब मंटू की खबरों से डर सा लगता था, पूछने की हिम्मत न पड़ती थी। खुदा जाने इसका अगला कदम कहाँ पड़ा हो, मगर पागल खाने से आगे जो कदम पड़ता है वो लौट कर नहीं आता। पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भी इतनी कड़वी खबरें सुनी कि जी ऊब गया। बेतरह पीने लगे हैं, अपने पराए हर एक से पैसा मांग बैठते हैं। अखबार वाले बिठाकर सामने मजमून लिखवाते हैं, पेज की पैसा दो, सब खा जाते हैं। दूसरा है इक़्तिबास से अंग्रेज़ी ज़बान के कोई दो अल्फाज इनके मानी लिखिए। तीसरा, मिंटू की शराब नोशी और उसका अंजाम की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हिस्से सुवम इजाफी मुताले के जवाबात है। सवाल नंबर 3 का अलिफ। पहला है खाका निगार को लिखे गए मिंटू के खतूत। 5 मिंटू की बेटियां। 3 मिंटू को मिलने वाले मकानात का जिक्र। 2 मिंटू का पागल खाने जाना। 2 दूसरी सरगर्मी के जवाबात है। अंग्रेज़ लफ्ज़ सिनेमा मावन लफ्ज़ है, इसके मानी है फिल्म कदा जहां बैठकर फिल्म देखी जाती है। दूसरा है रेजोल्यूशन, इसका मतलब है करारदाद। तीसरा है हरचंद के तीसरे का जवाब है हरचंद के सादत हसन मंटो का कलम माशरती व अखलाक़ी नुक़्ते नज़र से बेबाक था और कभी बेरवा रवि भी इख्तियार कर लेता था। फिर भी उर्दू ज़बान व अदब में इनका मर्तबा और इनकी खिदमत मुसल्लम है। इनके शऊर की हसासियत और मुशाहिदे की बारीकी का एतराफ़ इनका मुखालिफ भी करता है। लेकिन जिस चीज़ ने न सिर्फ इनके किरदार को बल्कि जिस्म को भी तबाह व बर्बाद करके रख दिया था, वो शराब थी। अपनी लिसानी व अदबी सलाहियतों की बदौलत मिंटू सहाफ़त, फिल्म और रेडियो जैसे समर आवर शोबे में मसरूफ़ होकर खूब शोहरत व दौलत से मालामाल हुए, लेकिन शराब नोशी की लत ने कई दिमागी व जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला करके रख दिया। टीबी व दीगर अमराज लाहक हुए, शऊर व एहसास मुतासर हुए, दिमाग में खलल वाक़ हुआ, इज़्ज़त वक़ार और मौज से हाथ धो बैठे। इस आलम में भी बेतरह पीते थे और इसके लिए अपने पराए हर एक से पैसे मांग बैठते थे। हमारे अपने माशरे में शराब, गांजा, गर्दा और दीगर मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की एक लंबी तादाद वो है जो दूसरों से पैसे मांग मांग कर नशा करने का इंतज़ाम वो बंदोबस्त करती है। और ये मुशाहिदे हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक मामूल का वाक़या है। लेकिन जब समाज के उस फ़र्द की जगह हमारी तसव्वुर की आँख मंटो जैसे बुलंद मर्तबा अफ़साना निगार, कहानी नवीस, ड्रामा निगार को देखती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। काश मंटो शराब ना पीता और फिर शराब उसे नहीं पीती। बे है दर्ज झैल से कोई दो सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला है और बाखर मेहदी से बाखर मेहदी की जिन खूबियों का इजहार होता है इन्हें तहरीर कीजिए। दूसरा इस्मत जावेद की शेरी मजमूए अकेले दरख्त पर मुसन्निफ़ का तबसरा कलमबंद कीजिए। तीसरा वो वाक़या बयान कीजिए जिससे साबित होता है कि अज़ीज़ कैसी की जहानत फितरी थी और मौरूसी भी। चौथा है डॉक्टरों से मुतालिक मिनटों के ख्यालात अपने अल्फाज में लिखिए। पांचवा, इन्होंने अपनी शख्सियत का कद ऊंचा करने के लिए किसी बड़ी शख्सियत को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। इस जुमले की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। पहला का जवाब है बाखर मेहदी साहब की शख्सियत व किरदार पर लिखे गए खाके में खाका निगार यूसुफ नाजिम ने तंज़िया अंदाज बयां कसरत से इस्तेमाल किया है, मगर इनके किरदार की आला खूबियों की को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तहरीर किया है। बाखर मेहदी बैक वक्त शायर, नक़ाद, मुखर्रिर व अदबी उलूम के माहिर थे। वो दूर रस निगाह रखने वाले बेबाक व बेलाग मुबस्सिर थे। किसी बात की तहक़ीक़ हत्तल इम्कान तौर पर करते, फिर इसे ज़ब्त तहरीर में लाते। बाज़ दफ़ा तो अपनी ही तहक़ीक़ से मुतमईन नज़र नहीं आते। वो जदीदियत के अलमबरदारों में शुमार किए जाते हैं, लिहाजा रिवायत शिकनी की सिफत से मुतसिफ थे।
تنقید میں جانبداری کے قائل نہیں تھے، سب کے ساتھ سلوک یکساں تھا۔ طبیعت و عادت اور دل و باطن کی صفائی ان کے کردار کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ وہ تصنع، بناوٹ اور تامل و ہچکچاہٹ وغیرہ سے پاک تھے۔ اپنے مضمون کے اختتامیہ میں خاکہ نگار نے باقر مہدی کی شخصیت کو ان لوگوں سے مختلف بتایا جن سے ریاض خیر آبادی کو سابقہ پڑا تھا، اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا: بڑے صاف طینت، بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ دوسری سرگرمی کا جواب ہے۔ خاکہ نگار نے عصمت جاوید صاحب کے شعری مجموعے اکیلا درخت پر تبصرہ کرتے ہوئے تمہیدی طور پر فنکاروں کی اکثریت کو لاپرواہ و لاابالی قرار دیا ہے۔ ان سے تحقیق و تنقید، زبان و ادب کے اسرار و رموز، لغت وغیرہ پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن عصمت جاوید کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اپنی کوششوں و کاوشوں کی بدولت وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے اور ایک اچھے شاعر بھی۔ ان کا شعری مجموعہ اکیلا درخت اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں۔ اردو ادب میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ خصوصاً شاعروں پر نظر کیجیے تو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ نثر کا ایک صفحہ مشکل سے لکھ پاتے ہیں اور تحقیق و تنقید کا نام سنتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ بہرحال عصمت جاوید کا معاملہ ان سے جدا ہے۔ وہ نثر و شعر دونوں میں قابل ذکر کردار کے حامل ہے۔ اکیلا درخت پر اظہار خیال کرتے ہوئے خاکہ نگار نے کہا ہے کہ اس کا طرز بیان سراسر علمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مطالعے سے عالمانہ شاعری کے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں عربی و فارسی کی ناآشنا و اجنبی ترکیبوں سے شعوری طور پر پرہیز کیا گیا ہے۔ اس میں دل کی شاعری کم اور دماغی شاعری زیادہ ہے۔ جہاں نکات کی فطری آمد کی بجائے شعوری آوردگی غالب ہوگی، یقیناً وہ دماغ کی شاعری ہی ہوگی۔ تیسرے کا جواب ہے۔ مقدر حمید صاحب کے فلیٹ پر ایک بے تکلف ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں سریندر پرکاش اور انور قمر بھی حاضر تھے۔ شرکائے بزم بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قیسی صاحب کی رائے قطعی رہی۔ کسی صاحب کی نظم یا افسانے میں غزوہ تبوک کا ذکر تھا۔ قیسی صاحب تجزیہ تو کرتے ہیں لیکن تلمیح غزوہ تبوک کے واقعے کی جانب کوئی اشارہ نہیں کرتے۔ مشتاق مومن چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب آپ نہیں جانتے یہ تلمیح ہے، اس کے حوالے سے بات کیجیے۔ بس پھر کیا تھا؟ ان کے اندر کا ضدی مگر ذہین پٹھان انگڑائیاں لے کر بیدار ہوتا ہے اور اپنی نظر وہ خبر، تنقیدی بصارت و بصیرت اور حافظے کا وہ زور دکھاتا ہے کہ زیر بحث موضوع غزوہ تبوک کا کوئی پہلو مکمل اور تشنا نہیں رہتا۔ سارے لوگ چپ کا چپ رہ گئے اور مشتاق مومن کو کاٹو تو خون نہیں۔ اس روز قیسی صاحب نے ثابت کیا کہ واقعی ان کی ذہانت فطری ہے اور موروثی بھی۔ ان کے گھر کا ماحول مذہبی تھا، ان کی تعلیم و تربیت اسی رنگ میں ہوئی۔ کسی موقع پر کہا تھا کہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مع ترجمہ پڑھا اور 13ویں سال میں تجوید و تفسیر قرآن ختم کر لیا تھا۔ اس بحث سے ان کی کہی ہوئی باتیں 100% صحیح ثابت ہوئی۔ چوتھی سرگرمی کا جواب ہے۔ دوران گفتگو منٹو کئی بار کھانسے تو عصمت چغتائی نے سوال کر دیا کہ اس کھانسی کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ تب انہوں نے اپنی بیماری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علاج کئی برسوں سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مرض ٹی بی کا بتایا ہے اور 3 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ منٹو سال بھر میں مر جائیں گے، جبکہ اس کے بعد سے زندہ رہنے کا عمل بدستور جاری تھا اور تیسرا سال تھا۔ اسی پس منظر میں انہوں نے طنزاً کہا کہ میں نے نہ مر کر ان کی پوشگوئی کو سچا ثابت نہ ہونے دی۔ اتنا کہہ کر رکے نہیں بلکہ ان ڈاکٹروں کی تشخیص خام پر گہری چوٹ کرتے ہوئے میسمرزم اور جادو کرنے والوں کو ان سے زیادہ عقل مند قرار دے دیا۔ میسمرزم ہپناٹزم کی طرح ایک علم ہے جس کے ذریعے دوسروں کے خیالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ بعد میں تشخیص ہوئی کہ منٹو کو ٹی بی کا مرض لاحق نہیں تھا بلکہ ذات الصدر پلیسوری کا عارضہ تھا۔ یہ تپیدق ٹی بی کی طرح ایک بیماری ہے، اسے پلیورائٹس بھی کہتے ہیں۔ پانچویں کا جواب ہے۔
عارف خورشید نے خاکے میں عصمت جاوید صاحب کی اہلیہ محترمہ کے مضمون کا کچھ حصہ نقل کیا ہے، جس سے ان کے شوہر عصمت جاوید صاحب کی گھریلو اور داخلی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت کی مجموعی حیثیت کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کہتی ہیں کہ عصمت جاوید صاحب کا تخلیقی رجحان ان کی اپنی بنائی ہوئی شاہراہ پر گامزن رہا۔ وہ اس سلسلے میں کسی کی تقلید کے روادار نہیں تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی شخصیت کا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو بیساکھی کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ ان کی شخصیت کی اٹھان ان کی اپنی جہد مسلسل کا اکتساب تھی۔ حصہ چہارم قواعد کی سرگرمیاں ہیں۔ کل نمبرات 14، سوال نمبر 4 کا الف ہے۔ ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ دوسرا بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ تیسرا حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ دوسرا ہے محاورے کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے اوس پڑھنا، دوسرا چھاتی پیٹنا، تیسرا چہ میں گوئیاں کرنا۔ تیسرا سوال ہے ذیل کے جملوں کے استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے، دوسرا کیا برا وقت گزر نہیں جاتا، تیسرا کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی۔ چوتھی سرگرمی ہے ذیل کی صفات سے اسم بنائیے۔ کوئی دو۔ صفات میں ہے سفید، گندا، دبلا۔ حصہ بے ہے ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ذیل کے شعر میں لف و نشر سے ربط والے الفاظ کو آمنے سامنے لکھیے۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ در بے بہا ہو لال سنگ بے بہا۔ دوسری سرگرمی ہے ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا ہے جب شعر میں ایسے دو الفاظ آئیں جن کے املے میں ایک حرف زیادہ ہو تو ڈیش۔ دوسرا جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے املا ایک جیسے ہو مگر نقطوں کا فرق ہو تو ڈیش۔ تیسری سرگرمی ہے ذیل میں سے کسی ایک شعر کی تختی کیجیے۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ دوسرا ہے گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ حصہ چہارم قواعد کی سرگرمیوں کا جوابات ہے۔ سوال نمبر 4 کا الف پہلا ہے مخلوط جملہ، دوسرا مفرد جملہ، تیسرا مرکب جملہ۔ دوسرا ہے دوسری سرگرمی کا پہلا ہے اوس پڑھنا، امتحان کا خراب نتیجہ سامنے آنے پر ہماری خوش فہمیوں پر اوس پڑ گئی۔ دوسرا ہے چھاتی پیٹنا، انتخابات میں بے ایمان و چور امیدوار کو ووٹ دینے کے بعد 5 سال چھاتی پیٹنا پڑتا ہے۔ تیسرا چہ میں گوئیاں کرنا، تقریری مقابلے میں اول انعام کے لیے چیئرمین صاحب کی لڑکی کے نام کا اعلان ہوا تو سارے لوگ چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا ہے وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے، یہ استفہام انکاری ہے، اس کا جواب بنے گا وہ کیوں نہ ان سے الگ کیا جائے، یہ استفہام اقراری بنے گا۔ دوسرا ہے کیا برا وقت گزر نہیں جاتا، اس کا یہ استفہام اقراری ہے، اس کا جواب ہے کیا برا وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ تیسرا ہے کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی، اس کا جواب ہے کیا حمیدہ اسے اپنی تعظیم سمجھے گی۔ چوتھی کا جوابات ہے سفید سفیدی، گندا گندگی، دبلا دبلا پن۔ بے کی سرگرمیاں ہے پہلا ہے بحر ڈیش قطرہ ڈیش در، اس میں خالی جگہ پر کرنا ہے موتی اور گوہر سے۔ دوسرا ہے بر ڈیش سنگ ڈیش لال قیمتی پتھر۔ دوسری سرگرمی کا پہلا ہے تجنیس زائد ناقص، دوسرا ہے تجنیس خطی۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔
اب دیکھیے اس کے ارکان بحر میں آئے گا فعولن 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 فعولن۔ بحر کا نام ہے بحر متخارب مسلمن سالم۔ دوسرا ہے گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ ارکان بحر ہے فعولن 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 فعولن۔ بحر کا نام ہے بحر متخارب مسمن سالم۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے انٹرویو نویسی۔ 5 نمبرات کے لیے حصہ پنجم اطلاقی تحریری سرگرمیوں کے سوال نمبر 5 کا الف ہے۔ یہ 5 نمبرات کے لیے خیال کیجئے کہ آپ اپنے شہر کے کھلاڑی سے ملاقات کرنے انٹرویو لینے جا رہے ہیں جس کا حال ہی میں انڈین کرکٹ ٹیم میں انتخاب ہوا ہے۔ اس کھلاڑی کے فیملی پس منظر اور کامیابی کے راز کو معلوم کرنے کے لیے 8 تا 10 سوالات ترتیب دیجیے۔ پہلا سوال ہے برائے مہربانی آپ اپنے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالیے۔ دوسرا، آپ کی پرائمری سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہاں سے ہوئی؟ تیسرا، تعلیم کے کس مرحلے پر آپ کرکٹ کے کھیل سے واقف ہوئے؟ چوتھا، تعلیم کے ساتھ ہی کھیل کود خصوصاً کرکٹ سے آپ کی گہری وابستگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ پانچواں، کرکٹ کے افق پر بے شمار ستارے جگمگا رہے ہیں، آپ ان میں سے کس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ چھٹا، ٹیم انڈیا میں منتخب ہونے کے لیے آپ کی جدوجہد اور سخت مشقوں پر روشنی ڈالیے۔ ساتواں، ٹیم انڈیا میں انتخاب سے پہلے صوبائی اور زونل سطح کے مقابلوں میں آپ کا کردار کیسا تھا؟ آٹھواں، ہندوستان میں کرکٹ کے ارتقاء و فروغ کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟ نواں، وہ لڑکے اور نوجوان جن کا خواب ٹیم انڈیا کا حصہ بننا ہے ان کے لیے کوئی پیغام؟ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 کا بے ہے تعارف نامہ۔ 4 نمبرات کے لیے کسی ہوٹل میں کھانوں کی معلومات دینے کے لیے تعارف نامے میں کن نکات کی شمولیت ہوتی ہے لکھیے۔ اب دیکھیے اس کا تعارف نامے میں سب سے پہلے ہوٹل کا گروپ ہوگا، نام ہوگا، انفرادی نام ہوگا، اس کا لوگو، ہوٹل کا نعرہ، ہوٹل کا نام، پتہ، سن تاسیس، فون نمبر، موبائل نمبر، ای میل، ویب سائٹ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہوٹل کا رجسٹریشن، جی ایس ٹی نمبر، ہوٹل کا آن لائن فوڈ سپلائی کمپنی سے تعلق زومیٹو وغیرہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے یہ اشتہار بنایا ہے متام رومان حیدرآباد، لذیذ کھانے کا واحد مرکز، کھانے کا اعلیٰ معیار، ویج اور نان ویج، ہوٹل رومان حیدرآباد۔ آن لائن ڈیلیوری دستیاب ہے زومیٹو اور سویگی کے ذریعے۔ ایڈریس ہے ایبٹس روڈ حیدرآباد۔ اب یہاں آرڈر کے لیے ٹول فری نمبر دیا گیا ہے 0426651111۔ اس کے بعد میں ہے 05566777983۔ دوسری سرگرمی ہے روداد نویسی۔ 4 نمبرات کے لیے اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں شجر کاری مہم۔ اس کا جواب ہے جلگاؤں 1 جولائی۔ ماحولیات کے تحفظ و بقا میں درختوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے دنیا کے تمام ممالک میں حکومتی، غیر حکومتی اداروں اور افراد کے ذریعے شجر کاری کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ عوام و خواص کی یاد دہانی و ترغیب کی خاطر 21 مارچ کو عالمی یوم شجر کاری کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ 1 جولائی تا 7 جولائی ہندوستان میں ہفتہ شجر کاری مہم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بتاریخ 1 جولائی 2019 اقرا اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ایک جلسہ برائے آغاز شجر کاری مہم کے طور پر منعقد ہوا، جس میں طلباء، سرپرست حضرات اور عام و خاص کی شرکت کی دعوت دی گئی تاکہ شجر کاری کے پیغام کو ہر سماج میں ہر سطح تک پہنچایا جائے۔ جلسے کی صدارت کے فرائض ادارہ حاضہ کے روح رواں محترم عبدالکریم سالار صاحب نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز روایت کے مطابق تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ ہیڈ ماسٹر نے تعارفی و استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ محمد ہارون سر نے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ طلباء و طالبات نے ماحولیات اور درختوں کے تحفظ و بقا کے عنوان پر تقاریب اور گیت پیش کیے اور شجر کاری کی اہمیت کو بڑے ہی دل نشیں انداز میں واضح کیا۔ محترم عبدالغفار ملک صاحب نے اس قسم کے پروگرام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا
کہ اس سے وہ لوگ بھی بخوبی واقف ہو جاتے ہیں جو شجر اور شجر کاری کی اہمیت و افادیت سے نابلد ہوتے ہیں یا غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسٹاف کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ فاروق سر نے درخواست کی کہ ہر طالب علم و طالبہ اپنے اپنے گھر کے باہر کم سے کم ایک پودا ضرور لگائیں۔ محترم عبد الکریم سالار صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں یوم اور ہفتہ شجرکاری کی اہمیت کو واضح کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر اپنے خرچ پر اپنے گھروں کے باہر شجرکاری کا اہتمام کریں، سرکاری امداد کا انتظار نہ کریں۔ ماحولیات کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ صرف حکومت پر، اور یہ عمل عبادت میں داخل ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے اسکول کے ارد گرد کی بستیوں میں سینکڑوں پودے لگانے کا اعلان کیا اور اسکول کے درمیان میں اپنے ہاتھوں سے 3 پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ آخر میں اسلم شیخ سر کے اظہار تشکر سے اس بامقصد جلسے کا اختتام ہوا۔ یاد رہے کہ اس جلسے میں امجد خان سر نے نظامت کی ذمہ داریاں بحسن و خوبی نبھائی۔ اگلا سوال ہے فیچر نویسی مرکز، یہ بھی 5 نمبرات کے لیے ہے۔ مرکزی حکومت نے 2019-20 میں جامعہ ملیہ کی کارکردگی کو غیر معمولی تسلیم کیا۔ اب سوال ہے، وزارت برائے فروغ انسانی وسائل نے سالانہ جائزہ رپورٹ میں CAA مخالف مظاہروں کا مرکز بننے والی یونیورسٹی کو 95.33% نمبرات دیے۔ اس کا جواب ہے، فیچر ہے، نئی دہلی ایجنسی کے ذریعے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا مرکز بن کر ابھرنے کی وجہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھلے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہو، پولیس بھلے ہی اس کے طلباء کو کیمپس میں گھس کر بے دردی سے پیٹے اور CAA مخالف مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ان پر UAPA جیسے سخت قانون کا اطلاق کرے، مگر مرکزی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کو اپنی سالانہ جائزہ رپورٹ میں یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ جامعہ کی کارکردگی 2019-20 میں غیر معمولی رہی۔ یہ دیکھیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شروعاتی منظر ہے۔ اس کی اطلاع خود جامعہ ملیہ اسلامیہ نے دی ہے، جو ملک کے ایسے ممتاز تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے جہاں طلباء نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی متحرک اور سرگرم رہتے ہیں۔ وزارت فروغ انسانی وسائل کے ذریعے بھیجے گئے ایک مکتوب کے مطابق سالانہ عمومی جائزہ رپورٹ میں جامعہ ملیہ نے 95.23% مارکس حاصل کیے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی اس کامیابی کو اساتذہ کی کامیابی کا نتیجہ قرار دیا۔ یہاں انہوں نے مزید امید ظاہر کی کہ آئندہ یونیورسٹی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی کامیابی اس لحاظ سے مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شدید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ 15 دسمبر کو پولیس اہلکاروں نے جامعہ ملیہ کے کیمپس میں گھس کر طلباء کی بے تحاشا پٹائی کر دی تھی۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ پولیس کی ظالمانہ کارروائی کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جامعہ ملیہ اسلامیہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا مرکز بن گیا اور اس کے طلباء نے اس میں قائدانہ رول ادا کیا۔ ان میں سے متعدد کو بعد میں پولیس والوں نے UAPA کے تحت گرفتار کر کے ایک بار پھر ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس میں اسے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قومی سطح پر یونیورسٹی کی سالانہ جائزہ رپورٹ میں 95% سے زیادہ مارکس حاصل کرنا انتہائی کامیابی کا حامل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔